अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हुए खुतबा का आगाज़ किया और कहा, ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा और खौफ यही दुनिया और आखिरत में नजात और कामयाबी का ज़रिया है। उसके बाद शेख मोहतरम ने कहा कि भाइयों, बारिश का नाजिल होना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। हमें उस रहमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद शेख मोहतरम ने कहा कि इस्लाम एक अज़ीम दीन है जो ज़िंदगी के तमाम नवाही और तमाम पर शामिल है, और इस्लाम तमाम अच्छे अखलाक का हुक्म देता है और तमाम बुरे अखलाक से रोकता है। इस्लाम ने जिन अच्छे अखलाक का हमें हुक्म दिया है उन्हीं में से एक अच्छा अखलाक ये है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इस खुतबे को शेख मोहतरम ने आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के नुज़ूल के मुनासबत से हमें जो है ख़िताब किया है, क्योंकि बारिश हुई और बारिश में लोग बाहर निकलते हैं, सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं, सहरा में जाते हैं, वादियों में जाते हैं और वहाँ जा कर के कुछ अपना जो है इंजॉय करते हैं और अपना जो है वक्त बिताते हैं। तो इसीलिए शेख मोहतरम ने कहा कि मेरे भाइयों, इस्लाम ने हमें अपने माहौल को, अपने आसपास की ज़मीन को, ऐसी ज़मीनों को जहाँ पे लोग जाते हों, वहाँ बैठते हों, इस्तिफ़ादा करते हों, उनके साफ़ सुथरा रखने पर हमें उभारा है। कहीं इस्लाम ने हमें कहा है कि रास्ते से कांटे को हटा देना सदक़े के बराबर है। इससे हमें क्या मालूम होता है कि हमें अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर कहीं हम कोई तकलीफ़देह चीज़ देखें तो हम उसको हटा के ऐसी जगह रखें जहाँ पे यानी वही चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे इंसान वगैरह या कोई और नहीं जाता है। तो हमें इस हदीस से माहौल को साफ़ सुथरा रखने की तालीम मिलती है। इसी तरह से कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम ठहरे हुए पानी में जो बहता ना हो उसमें पेशाब ना करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम ही या तुम्हारे बाद कोई आने वाला उसमें नहाए या उससे जो है कुछ इस्तिफ़ादा करे। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि हमें अपने आसपास के माहौल को, ऐसी जगहों को जहाँ से लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हों, वहाँ पे हमें कूड़ा करकट या गंदगी वगैरह नहीं फैलानी, अपने आसपास के माहौल को हमें साफ़ सुथरा रखना है। इस तरह से एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला दररा वला दरार, ना तुम किसी को तकलीफ़ दो ना कोई दूसरा तुम्हें तकलीफ़ दे। क्या मतलब है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें और अपने माहौल में गंदगी वगैरह ना फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। हम सभी जब इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर अमल करेंगे और हम इस तरह से अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम सबको जो है अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है किसी हदीस में ये कहा है कि लोगों, तुम लानत वाली जगहों पर बैठने से या वहाँ गंदगी फैलाने से बचो। लानत वाली जगहें कौन हैं? लानत वाली जगहें ये हैं कि हम मेरे भाइयों, जहाँ पे लोग पानी पीने के लिए बैठ रहे हों, जहाँ पे लोग पानी पीने के लिए जा रहे हों, वहाँ गंदगी फैलाएं। इससे क्या होता है कि जो वहाँ बाद में आएगा वो क्या कहेगा? जिसने यहाँ गंदगी फैलाई उस पर अल्लाह की लानत हो, इस तरह से वो बददुआ देगा। इस तरह से लोग जहाँ पे साया हासिल करते हैं, फलदार दरख्त हैं, वहाँ पे जाके कोई गंदगी कर दे और फल जाके उस गंदगी पे गिर जाए तो क्या कहेंगे लोग? अल्लाह की लानत हो ऐसे शख्स पे। तो जहाँ पे लोग जाते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं, वहाँ गंदगी फैलाने से हमें बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मेरे भाई, उसके बाद शेख मोहतरम ने कहा कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमतें हैं उन पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमतें हैं उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें और उन पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है एहसान माने। मेरे भाइयों, ये शेख मोहतरम ने पहले खुतबे में कहा और हमें उभारा कि हमें अपने माहौल को, आसपास के ज़मीन को, जहाँ पे लोग जाते हों आते हों, जहाँ पे लोग बैठते उठते हों, उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये इस्लाम के बुलंद तालीमात में से एक अहम और बुलंद और अजीम तालीम है। उसके बाद शेख मोहतरम ने दूसरे खुतबे की शुरुआत की और कहा कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अख्तियार करो
اور جان لو کہ تمہارے جو حکمران ہیں انہوں نے کچھ ایسے قوانین جو ہے مرتب کیے ہیں جن کی وجہ سے اپنے ماحول کو ہم صاف ستھرا پائیں گے. یعنی ایسے قوانین ہیں جن پر اگر لوگ عمل کریں تو ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا, ہمارے آس پاس کی زمینیں صاف ستھری ہوں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان قوانین پر عمل کریں اور ان قوانین کو ہم جو ہے اپنی زندگی میں نافذ کریں, اور ہم ایسی جو ہے کوئی بات یا کوئی کام نہ کریں جس سے ان قوانین کی مخالفت لازم آئے. اور شیخ نے کہا کہ اگر کوئی اپنے حکمران کی فرما برداری کرتا ہے ان چیزوں میں جن میں اللہ رب العالمین کی معصیت نہیں ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ہے اگر ہم اپنے حکمرانوں کی جو ہے پیروی کرتے ہیں, ان کے بات کو مانتے ہیں ان چیزوں میں جن میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہے. اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا تو اس میں کسی کی بات میں ہمیں ماننی ضروری نہیں ہے, چاہے ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو. اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو اس پہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. لیکن اگر عام حکم ہے جس میں ہم سب کی بھلائی ہے, اور الحمدللہ یہاں کے جو حکمران ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ اسی طرح سے حکم دیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی بھلائیاں ہیں, تو ہمیں میرے بھائیوں چاہیے کہ ہم ان قوانین اور ان انظمہ پر جو ہے عمل کریں اور ان قوانین اور ضوابط کو ہم اپنے جو ہے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد میرے بھائیوں شیخ محترم نے ایک بات یہ کہی کہ بہت سارے لوگ بارش کے وقت وادیوں میں جاتے ہیں اور جو ہے اپنی گاڑیوں کو اس جگہ کھڑی کرتے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے جہاں پہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی ڈوب جاتا ہے, کوئی کسی اور جو ہے خطرے کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں سے بھی قرآن نے ہمیں منع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تم ہلاکت میں نہ ڈالو. تو جو لوگ یعنی وادی جہاں سے جا رہا جہاں سے یعنی وادی بہ رہی ہے وہاں پہ جا کر کے بیٹھیں گے یا اس طرح سے کچھ کریں گے اور پانی کا بہاؤ تیز ہوگا, یا کچھ لوگ جا کر سو جاتے ہیں اور پانی کا بہاؤ تیز ہوا اس کے بعد بہہ گئے, تو کس کی غلطی ہے؟ یہ ہماری خود کی غلطی ہوگی. لہذا ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. تو آج کا درس کا خلاصہ تھا کہ ہمارے ماحول کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے, یہ ہماری جو ہے ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں آج کے اس درس میں آپ کو کوئی اضافی درس نہیں دوں گا, بس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ موت کیا ہے. موت سب سے بڑی نصیحت ہے, سب سے بڑا درس ہے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ موت سب سے بڑی نصیحت ہے, سب سے بڑا درس کیا ہے؟ موت ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں اپنے گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے. کسی کو پتا ہے ہمیں موت کب آئے گی؟ ہم پلاننگ کیے ہیں 100 سال کی, لیکن پلاننگ ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں ہر انتظام کرنا چاہیے, لیکن موت کو بھولنا نہیں چاہیے. کیونکہ موت ہمیں کب آ جائے میرے بھائیوں, موت کا وقت مقرر ہے, موت کو آنا ہے, لیکن کب یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے. خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اکثروا ذکر ہادم اللذات, کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے تم یاد کیا کرو. لذتیں توڑ دیں گی, جب موت آئے گی تو لذتیں ساری ٹوٹ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص حکم دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ کہا ہے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, جس کو تم ناپسند کر رہے ہو, کچھ نہیں ہوگا تمہارے ناپسند کرنے سے یا بھاگنے سے, چاہے تم کہیں بھی ہوگے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, مضبوط سے مضبوط قلعے میں ہوگے, موت نہیں آئے گی وہاں پہ. موت آ کر رہے گی اور زندگی کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے. میرے بھائیوں ابھی آپ لوگ میں سے شاید بہت سارے لوگ معلوم ہو یا نہ ہو, ہمارے وحید بھائی مطلب میں الحمدللہ کام کرتے تھے, اور ہر نماز کے وقت جب سے یہاں مطلب میں آئے ہیں میں دیکھتا تھا, میں اذان دیتا تھا, اذان کے فوراً بعد آ کے بیچارے یہاں پہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. یہ الحمدللہ خاتمہ بالخیر کی نشانی ہے, اچھی موت کی نشانی ہے. جب سے یہاں پہ الحمدللہ 4 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں, جیسے میں اذان دیتا ہوں, اذان کے بعد میں فوراً دیکھتا ہوں یہاں پہ ہمارے وحید بھائی اللہ رب العالمین پر رحم فرمائے بیٹھے رہا کرتے تھے. ان کی وفات آنن فانن میں ہوئی ہے. رات میں ہم نے 11:30 بجے یا 11 بجے ساتھ میں کھانا کھایا, ہم ہنس رہے تھے, ہم کھیل رہے تھے, ہم ایک دوسرے سے جو ہے مذاق مستی کر رہے تھے,
اور صبح فون آیا کہ بھائی کا تو انتقال ہو گیا، کچھ نہیں ہوا تھا. تو میرے بھائیوں، موت یہ نہیں جانتی کہ یہ صحیح ہے، یہ سالم ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. یا موت یہ نہیں جانتی کہ ہاں یہ بیمار نہیں ہے، اس کو میں کیسے جو ہے یعنی موت کیسے آئے اس کو، یہ موت کو نہیں پتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو وقت ہمارے لیے لکھا ہے، اور ہم سب کا وقت متعین ہے کہ اس دن اس تاریخ کو اس جگہ تمہاری موت ہوگی. ہر کسی کو میرے بھائیوں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے وقت لکھ دیا ہے، کس طرح سے ہم مریں گے، کہاں پہ مریں گے، کہاں پہ جو ہے کس حادثے کا ہمیں شکار ہونا. اللہ رب العالمین سب کو بچائے اور آپ ہمارے عمر کو اللہ رب العالمین لمبی کرے اور اللہ رب العالمین ہمارے عمر کو دراز کرے. مگر میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سب چیز ہمارے لیے لکھ دیا ہے، لیکن کب ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے 72 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ہو، لیکن ہمیں مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ موت جب تک انسان کے حلق تک نہ پہنچ جائے یا سورج اپنے غروب ہونے سے کی جگہ سے نہ طلوع ہو جائے، انسان کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول کرتے رہیں گے. کیا مطلب ہے اس کا میرے بھائیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ موت کو آنا ہے، موت کا وقت مقرر ہے لیکن پتہ نہیں ہے. اسی طرح سے قیامت کو آنا ہے، قیامت کا وقت متعین ہے لیکن کب ہے ہمیں نہیں پتہ ہے. ضروری ہمارے لیے کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں اور ہمیشہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں. توبہ استغفار میں کرنے میں کیا لگے گا؟ پھر بھائی ہم اپنی زندگی کا ایک قانون بنا لیں، ایک نظام بنا لیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم نقصان نہیں پہنچائیں گے. حقوق العباد کی ادائیگی ہماری ہو گئی. حقوق العباد کو ہم نے جو ہے سمجھ لیا. کیا کہیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم کسی کو نقصان نہیں پہنچے. یہ حقوق العباد ہوگی. 5 وقت کی نماز ہم دن میں پڑھ لیں، ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نماز پڑھ لیں، ہے نا، اور اللہ رب العالمین توفیق دے تو نوافل پڑھ لیں. اگر توفیق اللہ رب العالمین یعنی ہم بہت مشغول ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، تو ہم صرف یہ 5 وقت کی نمازیں ہی اگر پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کریں نمازوں کو پڑھ کر کے، اور حقوق العباد کی ادائیگی اس طرح سے کریں کہ ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں، نہیں فائدہ پہنچائیں تو کم سے کم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. اس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں، ہم کمائیں، کھائیں، خوب ترقی کریں. انشاءاللہ جب ہمیں موت آئے گی تو اچھی ہی موت آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے حقوق العباد کو بھی ادا کیا ہے، حقوق اللہ کو بھی ہم نے ادا کیا ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ ہمیں موت آنی ہے، اور موت کے بعد یہ ساری دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو رہنمائیاں ہیں، یہ ہمارے کچھ کام آنے والی نہیں. ہمارے کام وہی آئیں گے جو یہ ہم 5 نمازیں پڑھے ہوئے ہوں گے، جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کیے ہوں گے. آج ہم جب اپنے وحید بھائی کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مغفرت فرمائے، تو کیا کہتے ہیں؟ بیچارے بہت اچھے انسان تھے. کیوں؟ انہوں نے کسی کو کبھی برا بھلا الحمدللہ نہیں کہا. جب ملتے تھے ہنس کے ملتے تھے، جب جو ہے ہم انہیں دیکھتے تھے ہنس دیا کرتے تھے، اور یعنی مذاق اور اس طرح سے جو ہے اچھی باتیں یہ کیا کرتے تھے میرے بھائیوں. تو ہم اگر اچھے رہیں گے تو لوگ اچھا یاد کریں گے، اچھے نہیں رہیں گے تو پھر کہیں گے الحمدللہ گیا، اچھی بات ہے، چلو آرام ملا، سکون ملا. ہر کسی سے لڑائی کرتا تھا، جھگڑا کرتا. میرے بھائی یہ نہیں کہتا کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوں گے ہم سے، ہم انسان ہیں، ایک ساتھ رہیں گے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائیوں سے تم بات چیت بند نہ کرو. اور سب سے بہتر اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اپنے جس بھائی سے جھگڑا ہو اس سے پہلے ہاتھ ملائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ میں ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے اٹھتے بیٹھتے رہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے رہیں، اور جو ہے ہم اپنے کام میں بزی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے جو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے اس کو ہم ادا کریں، اور اللہ رب العالمین سے ہم جڑے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنے زبان پہ ہم اللہ کا ذکر رکھتے رہیں، اور اس طرح سے ہم زندگی گزاریں. انشاءاللہ ہمیں جو موت آئے گی اچھی موت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب موت دے تو ہمیں اچھی موت دے، اور ہمیں بری موت سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. میرے بھائی اس کے بعد جو ہے یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مکتب میں ہر دوسرے بدھ کو، یعنی اس بدھ کو انشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام، ایک شیخ آئیں گے. وہ شیخ جو ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی مسلمانوں کے لیے جو عام
اور اہم دروس ہیں ان کے تعلق سے ایک جو ہے ایک کتاب ہے اس کی شرح کرے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ترجمہ. جیسے کہ میں ایک شیخ آتے ہیں تو عقیدے کے متعلق پڑھاتے ہیں تو ان کا جس طرح ترجمہ کروں اس طرح سے ان کا بھی کروں گا. تو اس ہفتے انشاءاللہ یہ درس ہوگا. اور ہمارے جو دروس منگل کو اور جمعہ کو عشاء بعد ہوا کریں تو ہیں جن کو آنا ہے آئیں گے, ہر طرح کے انتظامات الحمدللہ ہیں. لیکن اگر جو ہے کوئی نہیں آنا کم سے کم مہینے میں میرے بھائیوں یہ 2 دن آئیں, یعنی ایک بدھ چھوڑ کے ایک بدھ, اس بدھ کو ہے اگلے بدھ کو نہیں رہے گا, اس کے بعد پھر رہے گا, یعنی ایک بدھ چھوڑ کے ایک بدھ کو ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ مکتب کے لیکچر ہال میں ہوگا. اور یہ ہمارا تو الحمدللہ جمعہ والا تو سمجھ لو ہمارے لیے فری ہے, کیونکہ ہم الحمدللہ جمعہ پڑھنے تو تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں, یہ تو ہمارے لیے سمجھ لو فری ہے, اس میں بھی ہم آیا کریں. اور اس کے بعد مہینے میں 2 پروگرام میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آتے رہیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک تو ہم عقیدے سے متعلق جو ہے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, اور ایک ہم جو ہے ان امور سے متعلق یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے, ہمیں وضو کیسے کرنا ہے, ایک طرح سے ہمیں جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے, جنازے کی جو ہے تدفین کا طریقہ کیا ہے, تکفین کا طریقہ کیا ہے, زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے, اسی طرح سے جو ہے روزوں کا کیا حکم ہے, کیا مسئلہ ہے. اس طرح سے جو اہم مسائل ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اس درس میں جانیں گے. اچھے اخلاق کیا ہیں, اچھے آداب کیا ہیں وغیرہ, تو ان کو جانیں گے. تو انشاءاللہ میرے بھائیوں ہم مہینے میں جو ہے 2 دن جو ہمارا بدھ کو ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ آیا کریں. ٹھیک ہے بھائیوں, آپ سمجھے, عشاء کے بعد ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہاں آیا کریں. چچا ہر 2 بدھ کو بس, یعنی ایک بدھ چھوڑ کے ایک بدھ, یعنی اس بدھ کو تو نہیں ہوا تھا, اس بدھ کو ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہی رہتے قریب میں, تو آیا کریں انشاءاللہ, ہے نا. بدھ کو یعنی انشاءاللہ میرے مکتب میں آئیے گا, وہاں پہ انشاءاللہ جو ہے پروگرام ہوگا, شیخ آئیں گے اور ہم سب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی, تو آیا کریں انشاءاللہ, ہے نا. ٹھیک ہے دوست, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.